बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अम्मी, आज आप ही की शादी है और हमारे घर तो अभी तक कोई मेहमान नहीं आया। आप ही ने भी रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है। मेरी दोस्त अफशा और उसकी बहन की शादी थी तो उन्होंने कितने रोज पहले ही ढोलकी रख ली थी, और आप ही की शादी तो आज है, लेकिन ढोलकी तो क्या, एक मेहमान भी नहीं आया। जहेज के बैग में अम्मी खूबसूरत रंगों और कढ़ाइयों वाले कपड़े सलीके से तरतीब से रख रही थी। जब मैंने उनसे इस रूखी फीकी शादी के हवाले से पूछा, मुझे जवाब देने के बजाय अपने काम में मसरूफ़ रहीं। थोड़ी देर बाद वो दुपट्टे के पल्लू से आंखों को साफ कर लेती, जिससे मुझे पता चल रहा था कि वो रो रही हैं। अम्मी, हमारे घर में सभी रो रहे हैं, आप भी, छोटी आपी, बड़ी आप, सब क्यों रो रहे हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? कोई मुझे भी बता दे। उनको रोता देख कर मैंने पूछा, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो हमेशा के लिए माँ बाप के घर से दूर हो जाती हैं और दोबारा कभी वापस नहीं आती, इसीलिए सब रो रहे हैं। बैग की जिप बंद करते हुए अम्मी ने कहा, लेकिन अफशा की आपी तो बहुत दिनों के लिए आती हैं और हर जगह घूमने के लिए जाती हैं। अफशा की आपी का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ गया और हैरान होते हुए मैंने अम्मी से पूछा, बस बेटा, ये तो नसीब की बात है। हर किसी के नसीब अफशा की बहन जैसे नहीं होते। बैग को घसीट कर दीवार के साथ खड़ा करते हुए उन्होंने जवाब दिया और स्टोर से बाहर निकल गई। मेरे जहन में बहुत से सवाल गर्दिश कर रहे थे, लेकिन जब भी अम्मी से कोई बात पूछती तो वो आधा अधूरा सा जवाब देकर वहाँ से हट जाती या बुरी तरह डांट कर मुझे चुप करवा देती। अम्मी के जाने के बाद मैं भी स्टोर से बाहर आ गई। किचन में से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी तो मैं भी किचन में आ गई। अम्मी आंसुओं से तरबतर चेहरे के साथ खाना बना रही थी। गहरे दुख और अफसोस की छाप उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी, और ये कि आज के बाद थी, पिछले कई रोज़ से वो इसी तरह परेशान और दुखी दिखाई दे रही थी। ना सिर्फ अम्मी बल्कि दोनों आपियों और अब्बा भी दुखी और परेशान दिखाई देते थे। ये सारी सूरत हाल समझने से मैं कासिर थी। अम्मी को रोता देखकर मेरे दिल को तकलीफ़ तो बहुत होती थी, लेकिन उनसे कुछ भी कहने में बजाय मैं हम तीनों बहनों के मुश्तरका कमरे में आ गई, जहाँ निदा और गुड़िया आपी बातों में मसरूफ़ थीं। उनके चेहरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो बहुत देर तक रोती रही हैं, लेकिन इस वक्त वो दोनों रोना धोना छोड़कर आपस में बातें कर रही थी। निदा आपी के हाथ और पाँव पर मेहंदी लगी हुई थी। उन्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई दुल्हन है। जब किसी के घर में शादी होती है तो सब बहुत खुश होते हैं। हमारे घर में हर कोई रो रहा है, इसकी क्या वजह है? दरवाजे के दरमियान में खड़े होकर मैं सोचने लगी, इरम, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर मेरे पास आओ। मैं अपनी यही सोचों में गुम थी कि निदा आपी ने दरवाजे में खड़ा देख मुझे अपने पास बुलाया। खामोशी से चलती हुई मैं उनके पास आकर बैठ गई। वो जिस भी मौजू पर बात कर रही थी मुझे देखकर खामोश हो गई थी। इरम, अम्मी अब्बा का बहुत ख्याल रखना और कभी उनको तंग न करना। दोनों बाजू मेरे गले में डालकर मुझे अपने करीब करते हुए निदा आपी ने गमगीन से लहजे में कहा। आंसू खुद ही उनकी आंखों से बहने लगे। निदा, आ जाओ, मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, गर्मा गर्म खा लो। आप दोनों भी आ जाओ। इससे पहले कि मैं आपस से उनके दुखी होने और रोने की वजह जानने की कोशिश करती, अम्मा ने दरवाजे पर खड़े होकर खाने के लिए बुलाया तो मेरे सवाल मेरे जहन में ही रह गए। हम आती हैं, निदा आपी ने मुझे खुद से दूर करते हुए कहा और उठकर जूते ढूंढने लगी। हाथ धोकर हम तीनों खाने के लिए आ गईं। बरामदे में चटाई बिछाकर अम्मी ने खाना उस पर लगा दिया था और अब अम्मी और अब्बा दोनों हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। हम तीनों भी चटाई पर बैठ गईं। आज तो अम्मी ने बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया हुआ था। ऐसा खाना तो वो उमूमन ईद पर हमारे घर में बनाती थी। खाने पर नज़र डालते हुए मैंने सोचा, अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। ये क्या, कोई भी इतना लजीज खाना रग़बत से नहीं खा रहा था। बराए नाम ही सब ने अपनी प्लेटों में डाला था।
آج تو ابا کے بسم اللہ پڑھنے کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اونچی آواز میں اپنے مہربان رب کا نام لیتے تھے۔ ہو سکتا ہے اونچی آواز میں پڑھنے کے بجائے آج دل ہی میں پڑھ لیا ہو۔ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، برتن دھونے کی ضرورت نہیں ہے، سنک میں رکھ کر آ جاؤ، تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ کھانا ختم کر کے جب میں اٹھنے لگی تو امی نے گڑیا آپی سے کہا۔ امی کے الفاظ سن کر حیرت سے میں ان کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ تو ہمیشہ کچن صاف رکھنے اور ایک گلاس بھی گندا نہیں رہنے دیتی تھی، لیکن آج وہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ برتن مت دھونا۔ کھانا ختم کر کے امی اور ابا آپی کے کمرے میں چلے گئے تو میں گڑیا آپی کے ساتھ مل کر برتن کچن میں رکھنے لگی۔ کچن سمیٹ کر ہم دونوں بھی کمرے میں آ گئی۔ آپی اور امی کے ساتھ ہم بھی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ابا کرسی پر ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں، اور ادھر ادھر کی باتوں کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات کے 11 بج گئے۔ گڑیا بیٹی، ندا کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، مہمان آنے والے ہوں گے، ابا نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا بھی جو کب سے ضبط کیے ہوئے بیٹھی تھی، ابا کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بس کر دو، ابھی ساری عمر کا رونا ہے، اپنے آنسو پونچھتے ہوئے امی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ گڑیا آپی ہاتھ سے پکڑ کر انہیں دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ مہمان کہاں بیٹھیں گے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی فالتو جگہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کرسیاں ہیں جن پر مہمانوں کو بٹھایا جا سکے۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سب انتظامات مکمل ہیں بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابا نے مجھے تسلی دی اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ امی ابھی تک بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امی، کوئی اچھے سے کپڑے مجھے پہنا دے، مہمان آنے والے ہیں۔ بیڈ پر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ خوشی کے موقع پر کپڑے پہنے جاتے ہیں، جب کسی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہو تو اس وقت شوخ کپڑے نہیں پہنے جاتے۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے امی نے جواب دیا۔ باہر چلو، مہمان آ گئے ہیں۔ دروازے پر ہی کھڑے ہو کر ابا نے جلدی سے کہا اور واپس مڑ گئے۔ جلدی سے امی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے میں بھی جلدی سے باہر آ گئی۔ ابا باہر کا مین گیٹ کھول کر کھڑے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئیں۔ گاڑی سے نکلنے والا آدمی شکل سے ہی خباثت برسا رہا تھا۔ میں تو بہت پرجوش تھی، لیکن اس آدمی کو دیکھ کر میرا دل مرجھا گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک عورت بھی باہر نکلی۔ موٹاپے کی وجہ سے اس کے لیے ایک قدم آگے بڑھانا بھی مشکل تھا۔ جلدی سے اس آدمی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تو وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھانے لگی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک لمبا سا لڑکا باہر نکلا۔ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار پڑا ہوا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دولہا ہوگا۔ دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کر ایک اور لمبا سا لڑکا باہر نکلا اور دولہے کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ ان کی شکلوں سے بھی خباثت ہی ٹپک رہی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہو کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر امی کو دیکھا، اور سلام کا سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ ابا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، جبکہ امی نے دروازہ بند کر دیا۔ بس یہی 4 مہمان آئے ہیں، جبکہ محلے میں کسی بھی لڑکی کی شادی ہو تو بارات میں بے شمار گاڑیاں آتی ہیں۔ دروازہ بند کر کے وہ اندر جانے کے لیے مڑی تو میں نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی۔ مہمانوں کو لے کر ابا پچھلے برآمدے کی طرف چلے گئے تھے، جو بڑا اور کھلا بھی تھا۔ میں بھی اس طرف چل پڑی۔ برآمدے میں پہنچ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، بلکہ سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو دنگ رہ گئی۔ 50 کے قریب لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ گاڑی پر آنے والے مہمان بھی موجود تھے۔ باقی سب لوگ کب اور کیسے آئے مجھے تو اس کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن یہ سب مہمان عجیب و غریب شکلوں کے مالک تھے۔ انسانوں سے ملتے جلتے لیکن خوفناک حد تک سیاہ رنگت اور لمبے قد کی وجہ سے وہ بہت خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان میں اگر ابا موجود نہ ہوتے تو میں اب تک خوف کے مارے ہی بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ ابا خاموشی سے بیٹھے ہوئے بہت بے بس دکھائی دے رہے تھے۔ دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز پر ابا وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ چند لمحوں بعد ان کی واپسی ہوئی تو محلے کی مسجد کے امام صاحب ان کے ساتھ تھے، جو نکاح بھی پڑھاتے تھے۔ محمد حسین شادی پر کسی کو بھی نہیں بلایا، لڑکے والے بھی صرف 4 افراد آئے ہیں۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے امام صاحب نے ابا سے پوچھا،
جلدی میں انتظامات کرنا مشکل تھا، اسی لیے قریبی رشتہ داروں کو بھی مدعو نہ کر سکا۔ سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں ابا نے جواب دیا کہ اتنے سارے لوگ امام صاحب کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے سوچا، امی اور گڑیا آپی ندا آپی کو پکڑ کر لا رہی تھی۔ سرخ رنگ کے کام والے جوڑے میں وہ دلہن بنی بہت حسین دکھائی دے رہی تھی۔ بے بسی کا کرب ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے آنے پر دولہا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا وہ لڑکا اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھا تو امی نے ندا آپی کو اس کرسی پر بٹھا دیا۔ کالے سانولے سے دولہا کے پہلو میں بیٹھ کر وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ امام صاحب نے ابا سے اجازت لیتے ہوئے نکاح شروع کر دیا۔ دولہا کے ساتھ آیا ہوا لڑکا گھور گھور کر گڑیا آپی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ بھی پرواہ نہ تھی کہ اس محفل میں اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی ایسی حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آپی روتے ہوئے باری باری ہم سب سے گلے ملی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد ابا نے دروازہ بند کیا تو اسی دہلیز پر جھکتے چلے گئے اور پھر زمین پر گر گئے۔ امی، میں اور ندا آپی رونا بھول کر ان کی طرف دوڑی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بار بار دوہرے ہو رہے تھے۔ آپی کمرے سے جلدی سے ان کے لیے دوائی لے کر آئیں اور ایک گولی ان کی زبان کے نیچے رکھی اور سہارا دے کر کمرے میں لا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ امی زور زور سے ان کا سینہ مل رہی تھی جبکہ آپی ان کے پیروں کا مساج کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ان کی طبیعت سنبھلی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب نیند کسے آنی تھی، اسی لیے ادھر ابا کے پاس بیٹھ کر ہی رات گزار دی۔ مہمان رات 12 بجے پہنچے تھے۔ نکاح اور رخصتی ہوتے ہوتے 3 ہی بج گئے تھے۔ اب رات کتنی باقی بچی تھی؟ فجر کی اذان سنتے ہی گڑیا آپی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ گئیں تو ان کے ہمراہ میں بھی دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وضو کر کے نماز ادا کی۔ گڑیا آپی نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید اٹھا کر ابا کے کمرے میں آ گئیں اور ایک کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ ہمارے آنے کے بعد امی ابو نے نماز ادا کی۔ دوسرے کمرے میں امی بھی چلی گئیں۔ میں صوفے پر نیند دراز ہوئی تو وہاں ہی سو گئی۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی تو کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھ کر میں اٹھ بیٹھی۔ آہستہ آہستہ رات کے سب مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے۔ کمرے سے باہر آئی تو تخت پوش پر گڑیا آپی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ قدموں کی آہٹ پا کر میں نے نظر اٹھا کر کی طرف دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا اور مخاطب ہوئیں، اٹھ گئی ہو؟ تمہارے لیے ناشتہ بنا دوں؟ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے آپی نے کہا۔ امی اور ابا نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں گئے ہیں؟ ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اور امی نے زبردستی انہیں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے کہا۔ امی ان کے ساتھ گئی ہیں۔ گڑیا آپی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور بٹھا کر جواب دیا۔ آپ نے مجھے کیوں نہ جگایا؟ میری اسکول سے چھٹی ہو گئی ہے اور اب کل مجھے فائن بھی دینا پڑے گا۔ میں نے ان سے شکوہ کیا۔ رات دیر تک جاگتی رہی تھی نا، صبح سوئی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا تاکہ اپنی نیند پوری کر سکو۔ آپی نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا۔ تم جاؤ اور ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ دوپٹہ سر پر اچھی طرح رکھتے ہوئے آپی نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ میں بھی ہاتھ منہ دھونے واش روم میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی مجھے عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ ندا آپی کی سلائی مشین جس پر بیٹھ کر وہ ہم سب کے لیے کپڑے سلائی کرتی تھی اس وقت تنہا پڑی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں نظر آتی تھی۔ گیس مشین پر آج سامنے کی جگہ خالی دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ آنسو پہنچتے ہوئے میں منہ دھونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو آپی نے ایک ٹرے میں میرا ناشتہ تخت پوش پر رکھا ہوا تھا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ کر فون دیکھ رہی تھی۔ میں نے امی کو کال کی تھی تاکہ ابا کی طبیعت کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکوں۔ میری طرف دیکھتے ہوئے آپی نے کہا، امی نے کیا بتایا؟ ابا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جلدی سے میں نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، اب وہ پہلے سے بہتر ہیں، لیکن ڈاکٹر نے انہیں ڈرپ لگائی ہے، شام تک ان کی واپسی ہوگی، آپی نے جواب دیا۔ ندا آپی کو بھی فون کر کے ابا کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا دیں، ہو سکتا ہے ابا کی خراب طبیعت کا سن کر ملنے کے لیے آ جائیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے آپی سے کہا،
اس کا کوئی فون نمبر نہیں ہے، اس کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ ہی نے دکھ بھرے انداز میں جواب دیا۔ آپ ہی کا نمبر ہی نہیں ہے، اب ہم ان سے کیسے بات کیا کریں گے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے آپ ہی سے پوچھا۔ اگر قسمت میں ہوا تو اس سے زندگی میں ہی ملیں گے، دکھی لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ شاید وہ میرے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، اسی لیے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بار بار میرا ذہن ندا آپی اور ان کے سسرال والوں کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے وہ لوگ بالکل بھی پسند نہ تھے۔ نہ جانے امی ابا نے آپ ہی کا رشتہ ان لوگوں سے کیوں کر دیا تھا؟ اس سے پہلے تو وہ لوگ ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے، تو یہ رشتہ کیسے ہوا؟ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ سارا دن گھر میں کبھی یہ ایک کمرے میں اور کبھی دوسرے کمرے میں گھومتے گزر گیا۔ ٹی وی دیکھنے کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، نہ ہی کتابوں میں دل لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر ندا آپی کی یاد ستا رہی تھی۔ عصر کے بعد امی اور ابا واپس آ گئے۔ ابا کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی تھی۔ آتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئے۔ امی کچن میں ان کے لیے پرہیزی کھانا بنانے کے لیے گھس گئیں تو میں اور گڑیا آپی ان کے دائیں بائیں بیٹھ کر پاؤں دبانے لگے۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مسکراتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے ہمیں روکتے ہوئے کہا۔ آپ نے تو پریشان ہی کر دیا تھا ابا، اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ بہتر دکھائی دے رہے ہیں، پاؤں دباتے ہوئے آپی نے کہا۔ ان کے منع کرنے کے باوجود ہم نے پاؤں دبانا نہ چھوڑا۔ آپی کی شادی کو مہینہ ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک سب ہی انہیں یاد کر کے اداس ہو جاتے۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہماری زندگی بھی سیٹ ہو گئی۔ ایسا نہ تھا کہ ہم ندا آپی کو بھول گئے تھے، بلکہ ہم نے ان کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا۔ ایسا کوئی موقع نہیں تھا جب وہ ہمیں یاد نہ آتی ہوں۔ گڑیا آپی اور امی سے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ آپی ہم سے ملنے کیوں نہیں آتی، نہ وہ فون کرتی ہیں نہ ہم ان سے فون پر بات کرتے ہیں۔ یہ کیسی شادی ہے کہ آپی نے ہم سے ہر طرح کا تعلق ہی ختم کر دیا ہے؟ مجھے خود کچھ نہیں پتا، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ گڑیا آپی ہمیشہ جان چھڑوانے والے انداز میں جواب دیتی۔ بس بیٹیوں کے نصیب سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ امی ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپی کہاں چلی گئی ہیں اور ان کا سسرال کہاں ہے۔ ندا آپی کی ساری ذمہ داریاں اب گڑیا آپی نے سنبھالنی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ ہر وقت ہنستی بولتی رہتی تھی، لیکن اب کام کے علاوہ کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال امی اور ابا کا بھی تھا۔ میرے ہزار پوچھنے پر بھی کوئی مناسب جواب مجھے نہ ملتا۔ آہستہ آہستہ میں نے آپی سے متعلق بھی سوال کرنا اور پوچھنا چھوڑ دیا۔ اپنی ساری توجہ پڑھائی پر لگا دی تاکہ مستقبل میں کچھ بن سکوں اور امی ابا کی سب پریشانیاں دور کر سکوں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایسی کوئی خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ آپی کی بھی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس سارے عرصے کے دوران ایک بار بھی آپی ہم سے ملنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی ہم نے ان سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ ملنا تو دور کی بات، اس سائنسی دور میں بھی ہماری کبھی ان سے فون پر بات نہ ہو سکی۔ گڑیا آپی پہلے بھی چپ رہتی تھی، اب تو انہوں نے بالکل ہی ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی کسی قسم کی فالتو بات نہیں ہوتی تھی، ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ گھر کے ایسے ماحول میں مجھے بہت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ پہلے جیسا وقت لوٹ آئے جب ہم تینوں بہنیں مل کر ٹی وی دیکھتی اور شام کو ابا کا انتظار کرتی تھی۔ بازار سے کبھی سموسے منگواتی اور کبھی چاٹ منگوا کر کھاتی۔ ندا آپی کے جانے کے بعد تو ہم نے یہ سب سرگرمیاں چھوڑ ہی دی تھی۔ آج کل امی اور گڑیا آپی منہ چھپا کر روتی دکھائی دیتی تھی۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں ہر وقت اداس اور غمگین رہنے لگی تھی۔ میرے میٹرک کے امتحانات سر پر تھے، اسی لیے میں ان پر بھی خاص توجہ نہ دے پاتی۔ امتحانات سے فارغ ہوئی تو میں نے کمپیوٹر کورس کرنے کا فیصلہ کیا۔ امی اور ابا نے سختی سے منع کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتا ہے۔ ابا نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ ان کے انکار سے مجھے دھچکا لگا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے کسی خواہش کا اظہار کیا اور امی ابا نے اس سے منع کر دیا۔ میں حیران تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس سے پہلے کہ میں ان سے اس بارے میں کچھ جان سکتی۔ گھر میں
गुड़िया आपी की शादी के मुतालिक बातें होने लगी। अब मुझे अम्मी और आपी के छुप छुप कर रोने की वजह समझ आने लगी। क्या गुड़िया आपी की शादी भी निदा आपी की तरह होगी? ना कोई मेहंदी होगी, न किसी मेहमान को बुलाया जाएगा। मेरे जहन में बहुत से सवालात आ रहे थे, लेकिन अम्मी और आपी की गमगीन सूरत देखकर मुझे हौसला ना होता कि उनसे मज़ीद कोई सवाल कर सकूं, तो चुप साध लेती। आपी भी हमेशा के लिए चली गई तो हमारा क्या होगा, ये सोचकर ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते। अभी तो मैं हर वक्त निदा आपी को याद करती रहती थी। ऐसा महसूस होता था वो मुझे आवाज़ दे रही हैं कि आओ नाश्ता कर लो, या मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, बदल लो। वक्तन फ़वक्तन उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई देती रहती। गुड़िया आपी भी चली गई तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। ये सोचकर मेरा दिल धड़कने लगता और आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से निकलने लगते। अल्लाह पाक ने हम 3 बहनों को कोई भाई ना दिया था, लेकिन हमें आपस में बहुत प्यार था। न जाने किसकी नज़र लग गई थी कि हम एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। एक बैग में उन्होंने भी कपड़े डाले। आंसू पोंछते हुए मैंने सोचा, आप खुद ही अपनी शादी के कपड़े सिलाई करती हैं। अम्मी तो हर वक्त किसी कोने खुदरे में बैठकर रोते हुए दिखाई देती थी। वो पहले से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। अब्बा भी पहले से ज़्यादा बूढ़े लगते थे। इस बार भी शादी पर कोई मेहमान नहीं आएगा, ना ही हम ढोलकी बजा सकेंगे। रात के खाने पर अब्बा भी मौजूद थे। जब मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, मेरे इस सवाल पर सब ने खाने से हाथ रोक लिया, लेकिन मेरी तरफ देखने से सब गुरेज कर रहे थे। कोई भी हमारे घर शादी पर नहीं आएगा। मैंने अपना सवाल दोहराया, चुप करके खाना खाओ और हमें भी खाने दो। हाथ के इशारे से मज़ीद कोई सवाल करने से रोकते हुए अम्मी ने डांटा तो मैं चुप हो गई और बेदिली से खाना शुरू कर दिया। मेरे जहन में बहुत से सवालात आ रहे थे जो मैं अम्मी और अब्बा से पूछना चाहती थी। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से वो मज़ीद दुखी हो जाएं। मैंने कोई भी बात पूछने का इरादा तर्क कर दिया। मेरे मैट्रिक का रिजल्ट आने से पहले ही आपी की रुखसती हो गई थी। निदा आपी की तरह गुड़िया आपी को भी रात के अंधेरे में रुखसत कर दिया गया। ना ही कोई ढोलक बजी, ना ही हमने कोई खूबसूरत लिबास पहने। आपी की रुखसती के बाद अब्बा कमरे में आकर दीवार से टक्करे मारने लगे। बहुत मुश्किल से मैंने और अम्मी ने उन्हें कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाया तो उनकी तबीयत ज़रा संभली। अब्बा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आती, ये क्या हो रहा है? खुदा के वास्ते मुझे सब सच बताएं। उनके सामने बैठते हुए मैंने कहा, कब तक इससे हकीकत छुपी रहेगी? बेहतर है कि आप खुद ही इसे सब सच बता दें। उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए अम्मा ने कहा तो अब्बा ने अस्पात में सर हिला दिया। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, अब्बा ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। जवानी के ज़माने में अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलता। हम सब दोस्त रात गए तक एक होटल पर बैठे रहे और चाय सिगरेट पीने के साथ साथ गप्पें लगाते रहे। उन्हीं दिनों खाला के बेटी की शादी में शिरकत के लिए मैं हैदराबाद चला गया। वापसी पर खाला ने मुझे रोक लिया। सब घर वाले वापस आ गए, लेकिन मैं 1 माह तक उनके घर रहा और फिर वापस आ गया। मेरी वही रूटीन थी, सारी रात दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीना और गप्पे लगाना। लेकिन हमारे ग्रुप में मेरी वापसी तक शमशाद का इजाफा हो चुका था। हम सब दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया कि मोहम्मद हुसैन दूसरे मुल्कों में घूमता रहता है और उसने बहुत सी ज़बानें भी सीख रखी हैं। उसके सामने टूटी फूटी इंग्लिश और चाइनीज़ बोलकर मैंने सच साबित कर दिया कि मुझे बहुत सी ज़बानें आती हैं। क्या तुम्हें फ़ारसी ज़बान आती है? उसने मुझसे पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं आती? मैंने सीना ठोक कर जवाब दिया। अगले दिन वो एक मोटी सी किताब हाथ में पकड़ कर ले आया जो कि फ़ारसी में लिखी हुई थी। उसमें काले जादू के मुख्तलिफ अमल लिखे हुए थे। उसके सामने मैं एतराफ़ कर चुका था कि मुझे फ़ारसी ज़बान आती है। अब कैसे उसे कहता कि मैं इसे नहीं पढ़ सकता? अपनी झूठी इज्जत बनाने के लिए मैं किताब से पढ़ता और अपने पास से उसका तर्जुमा कर देता। अमल नंबर 1, अमल नंबर 2, हर अमल के बारे में मैं उसे कोई न कोई हिदायत कर देता। उस अमल में ये वाली इबारत लिखकर किसी हरे भरे पौधे के नीचे दबाना, ये वाला अमल पूरी रात किसी पुरानी कब्र के सिरहाने बैठकर करना। ऐसे ही खुद से मैं उसे मशवरे देता रहा। वो मेरी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता। खुश होकर वो मुझे कभी खाना खिलाता और कभी चाय पिलाता।
اس کے جانے کے بعد ہم سارے دوست کہہ لگا کر ہنستے۔ انہیں دنوں گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو سب کچھ چھوڑ کر میں شادی کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ شادی کے بعد رشتہ داروں کے ہاں دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لگانا قصہ پارینہ بن گیا۔ 6 ماہ کے بعد جب ایک روز میں رات کے وقت اسی ہوٹل پر گیا تو میرے دوست وہاں موجود تھے، لیکن ان میں شمشاد نہیں تھا۔ پچھلے چند روز سے شمشاد تمہارے بارے میں بار بار پوچھ رہا ہے۔ وہ بہت پریشان بھی دکھائی دیتا تھا، لیکن میں نے اسے تمہارے گھر اور اس کا ایڈریس نہیں دیا۔ ایک دوست نے مجھے خود ہی اس کے بارے میں بتا دیا۔ اچھا کیا جو تم نے اسے میرے گھر نہیں بھیجا، اب نہ جانے کون سی کتاب لے کر آ جاتا۔ میری اس بات پر سب ہنسنے لگے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ قسمت مجھ پر ہنس رہی ہے۔ اب روز تو نہیں، کبھی کبھی میں دوستوں سے باتیں کرنے کے لیے ہوٹل چلا جاتا۔ ایک دن وہ آ گیا، اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگا۔ اسے چپ کروا کر پانی پلایا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے اور صرف میں ہی اسے اس مصیبت سے نکال سکتا ہوں۔ میں جلدی سے اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑا۔ سڑک سے ہوتے ہوئے ہم ایک تاریک راستے کی طرف مڑے تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارا گھر کدھر ہے؟ اس جنگل میں ہے؟ نہیں، میرے بیوی بچے تو ہوٹل کے قریب ہی ایک گھر میں رہتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی ہے جہاں میں مختلف عمل کرتا ہوں، اس نے کہا، اور جیب سے ایک ٹارچ نکال کر اسے آن کر لیا تو میں ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہم گھنے جنگل میں کھڑے تھے اور چند قدم آ کے اس کی جھونپڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ لکڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ جھونپڑی کے اندر اس نے چارجنگ لائٹ کا انتظام کیا ہوا تھا۔ لائٹ آن کرنے پر پوری جھونپڑی روشن ہو گئی۔ دیواروں پر انسانی کھوپڑیاں لٹکتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو خوف سے میرا سارا بدن لرزنے لگا۔ وہ نہ جانے بکھرے ہوئے سامان میں سے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ چیز ملنے پر وہ میری طرف مڑا۔ ابھی تک کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ زمین پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک کتاب کھول لی۔ جھجکتے ہوئے میں بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے سمجھا دو، کتاب میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے ایک جگہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو وہی کتاب تھی، پہلے میں اس کا غلط ترجمہ کر کے اسے بتا چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگے ہو؟ میری خاموشی پر اس نے پوچھا۔ اسی لمحے نہ جانے میرے ذہن میں کیا آئی کہ میں نے اسے سچ بتا دیا۔ میں یہ جانتا تھا کہ کتاب بند کر کے رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے لہجے سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا علم مجھے اس دن ہو گیا تھا جب ایک غلط عمل کی وجہ سے میرے 2 غلام جن میری قید سے آزاد ہو گئے اور میری طاقت آدھی رہ گئی۔ اس دن تمہیں اس جھوٹ کا مزہ چکھانے کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا۔ ایک کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، ایک دوست کا دوسرے دوست سے مذاق تو چلتا ہے نا۔ میں نے معافی مانگتے ہوئے کہا، کالے جادو کی دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ اور کہتا، اس نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری تو میرے ہاتھ پاؤں منووسنی ہو گئے۔ میں چاہ کر بھی انہیں ہلا نہیں پا رہا تھا۔ ابھی تو میرے دوست جنات تم سے اس نقصان کا بدلہ لیں گے جو آزاد ہو جانے والے 2 جنوں نے ان کا کیا ہے۔ اپنی سرخ آنکھیں مجھ پر گاڑتے ہوئے اس نے کہا۔ کسی نہ سمجھ آنے والی زبان میں ایک کونے میں بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ کہا تو چند لمحوں بعد ہی مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش ہونے لگی، لیکن مارنے والے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے وہ اس وقت تک مارتے رہے جب تک میں بے ہوش نہ ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو دوبارہ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شمشاد سامنے بیٹھا ہی تماشا دیکھتا رہا۔ میں چیخ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن اسے میری کوئی بات سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ بہت روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نادیدہ مخلوق مجھے اس وقت تک مارتی رہتی جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتا۔ دن میں ایک بار پانی پلایا جاتا تاکہ جسم اور زندگی کا تعلق جاری رہ سکے۔ اس کی مار سے میری بہت سی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ میں اپنی جگہ سے اب ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ شمشاد اکثر ہی مجھے چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاتا۔ اس نے ہی مجھے بتایا کہ میرے گھر والے میرے لیے بہت پریشان ہیں اور پولیس بھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب تو تمہارا بدلہ پورا ہو گیا، مجھے جانے دو۔ زخموں سے چور حالت میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر میرے دوست جنات تمہیں معاف کر دیں اور جانے دیں
تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، جھونپڑی کے کونے میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ ان کو بلا لو، میں ان سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں۔ میں نے بے بسی سے کہا۔ آ جاؤ تم دونوں بھی، آ جاؤ۔ کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا تو پلک جھپکتے ہی دو خوفناک شکل کے جن اس کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے نمودار ہو گئے۔ یہ تم دونوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ ہنستے ہوئے شمشاد نے ان سے کہا، اگر یہ اپنی ساری قیمتی چیزیں ہمارے حوالے کر دے تو ہم اس کی جان بخشی کر دیں گے۔ ایک نے کہا، تم جو مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، یاد رکھنا کہ انکار کی صورت میں تمہیں زندگی کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے۔ شمشاد نے دھمکی دی، اس کی وجہ سے ہم دونوں کی بیویاں ہمیں چھوڑ کر ان طاقتور جنوں کے ساتھ نہ صرف خود گئی ہیں بلکہ ہمارے بچے بھی لے گئی ہیں۔ ان کے جانے کا ہمیں کوئی دکھ نہیں، لیکن اولاد کی جدائی بہت تکلیف دہ ہے۔ تمہیں بھی اس کا احساس تب ہوگا جب تمہیں اولاد کی جدائی برداشت کرنا پڑے گی۔ دوسرے جن نے خون خار لہجے میں کہا، میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہو جائے گی، اولاد بھی ہو جائے گی۔ شمشاد نے ایک آنکھ بند کر کے بیہودہ انداز سے کہا، تمہارے گھر اگر بیٹے ہوئے تو وہ تم شمشاد استاد کی شاگردگی میں دے دو گے۔ اگر بیٹیاں ہوئیں تو 18 سال کے ہوتے ہی ان کی شادیاں شمشاد استاد کے بیٹوں سے ہو جائیں گی، اور تم زندگی میں دوبارہ ان سے ملنے یا دیکھنے کی خواہش نہیں کرو گے۔ تمہارے ہاں بیٹے ہوں یا بیٹیاں، استاد شمشاد کی امانت ہوں گے۔ پہلے والے جن نے میرے سامنے اپنی شرائط رکھی۔ میری اولاد اس کی امانت کیسے ہو سکتی ہے؟ جو سزا دینی ہے مجھے دو، میری اولاد کو کیوں دے رہے ہو؟ میں نے انکار کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، اسے فارغ کر دو، شمشاد نے کہا۔ وہ دونوں چیل کی طرح مجھ پر جھپٹے اور مجھے مارنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ میں نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ جو ہی میں نے کہا انہوں نے مجھے مارنا بند کر دیا۔ اس کی قمیض اتار کر اپنے پاس سنبھال لو تاکہ اگر یہ کہیں چھپ بھی جائے تو میں اس کی خوشبو سونگھ کر اس تک آسانی سے پہنچ جاؤں۔ شمشاد نے ان سے کہا تو انہوں نے میری قمیض اتار کر اپنے پاس رکھ لی اور مجھے میرے گھر کے دروازے کے اندر پھینک گئے۔ میری حالت دیکھ کر گھر والوں نے مجھے اسپتال داخل کروا دیا، جہاں 2 ماہ تک میرا علاج چلتا رہا۔ پولیس کو اپنے بیان میں نے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس چھوٹے سے قصبے سے ہجرت کر کے ہم یہاں آ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیاں عطا کی۔ میں نے ان کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ہر بیٹی کی پیدائش پر شمشاد مبارک دینے کے لیے ضرور آتا تھا۔ جو ہی ندا 18 سال کی ہوئی تو شمشاد میری دکان پر آ گیا اور چند دن بعد بارات لانے کا کہہ کر چلا گیا۔ میں اپنے وعدے کی وجہ سے مجبور ہوں، کیا کروں؟ بات کرتے کرتے ابا رو پڑے۔ 3 سال بعد تم بھی اس کی بہو بن کر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ ابا نے بے بسی سے کہا، ہمارے لیے آپ کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے، چاہے ہم آپ کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں۔ میں نے ان کے ہاتھوں پر پیار کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں کبھی ہم تینوں بہنوں کے کہکہے گونجا کرتے تھے اور اب اس کی تنہائی مجھے کاٹ رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں 18 برس کی ہو گئی۔ امی نے جہیز کے کپڑوں کا بیگ تیار کر لیا تھا۔ اس جہنم میں نہ جانے کا فیصلہ میں نے کر لیا تھا، اسی لیے 12 بجنے سے کچھ پہلے میں نے نیند کی ڈھیروں گولیاں کھا لیں۔ ایسی قید کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے۔ سر سے پاؤں تک خود کو کمبل سے ڈھانپتے ہوئے میں نے سوچا۔ جیسے ہی 12 بجے تو ہمارے گھر سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ زیادہ دیر تک میں وہ آوازیں سن نہ پائی اور دنیا سے بیگانی ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے بستر پر موجود تھی۔ امی میرے سرہانے بیٹھی قرآنی آیات مجھ پر دم کر رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ اب بالکل فٹ ہیں، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ امی تو خوشی سے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ ابا کمرے میں داخل ہوئے تو مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر خوشی سے میرے گلے لگ گئے۔ اسپتال والوں نے ڈسچارج سلپ بنا کر دی تو رکشے میں بیٹھ کر ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازے کے سامنے رکشے سے اترے تو دروازے پر کوئی تالا نہ تھا۔ یہ کیا؟ دروازہ کھلا چھوڑ کر آپ دونوں اسپتال کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اندر تو چلو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، ابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بہت عرصے بعد میں نے ان دونوں کو یوں خوش دیکھا تھا۔
دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ایک 3-4 سال کا بچہ صحن میں سائیکل چلا رہا تھا۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ امی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ان کی طرف دیکھ کر میں نے پوچھا تو جواب دینے کے بجائے وہ مسکرا دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتی، کمرے سے ندا اور گڑیا آپی باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی اور میرے گلے سے لگ گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار انہیں چھو کر دیکھتی۔ کمرے میں آئی تو بیڈ پر 2 بچے پڑے سو رہے تھے۔ یہ یقیناً آپ دونوں کے بچے ہوں گے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے خوشی سے پوچھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہ سب بہت حیران کن تھا۔ ابا کے وعدے کے مطابق تو ہم بہنیں شادی کے بعد دوبارہ کبھی امی ابا سے نہیں مل سکتی تھیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ابا میرے قریب آ کر بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا۔ امی بھی اپنے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ نیم دراز ہو گئیں۔ دونوں بہنیں بھی میرے دائیں بائیں آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بیٹا، اس دنیا میں اپنی مرضی صرف اس جہاں کا مالک کر سکتا ہے۔ شمشاد میری کمزوری کی وجہ سے خود کو میرا مالک سمجھ بیٹھا تھا۔ اس روز وہ گھر سے بیٹے کی بارات لے کر نکلا تھا، لیکن راستے میں ان کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ گاڑی میں موجود 5 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اس طرح اس کمزاد کی ساری فیملی مر گئی اور ہماری جان اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ ہم اس لیے بچ گئی ہیں کہ ہمیں وہ ساتھ ہی نہیں لا رہے تھے تاکہ ہم امی اور ابا سے نہ مل سکیں، لیکن اب ہمارے پاس امی ابا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ندا آپی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ان کا بیٹا اب بال لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ جلدی سے میرے پاس آ گیا اور میری گود میں بیٹھ گیا۔ میں کون ہوں؟ ارم خالہ، اس نے برجستہ جواب دیا تو سب کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ میں اکثر امی ابا اور تمہارے بارے میں اسے سب کچھ بتاتی رہتی تھی، آپی نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ابا جی کھانا لگا دوں؟ ندا آپی نے ابا سے پوچھا۔ لگا دو، ابا نے مختصر سا جواب دیا۔ چٹائی بچھا کر اس پر کھانا لگا دیا گیا تو ہم سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ ہر مظلوم کی ایک نہ ایک دن داد رسی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح دیر سے ہی لیکن میرے ماں باپ کی فریاد بھی سنی گئی۔ اے اللہ، میرے خاندان کو ایسے ہی ہنستا بستا رکھنا اور ہمیشہ مصیبتوں اور دکھوں سے بچا کر رکھنا۔ دل ہی دل میں نے اللہ سے دعا مانگی اور کھانا شروع کر دیا۔ بہت عرصے کے بعد ہماری ساری فیملی ایک جگہ پر اکٹھے کھانا کھا رہی تھی۔ اللہ نے چاہا تو اب ہم ہمیشہ اکٹھے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ سب کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر میں دل میں یہ دعا کر رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔